अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जुमा के रोज अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अदालत का ये हुक्म यूपी हुकूमत के लिए जोरदार झटका है। नई लिस्ट बनने से गुज़िश्ता 4 साल खिदमत दे रहे हजारों असातिज़ा बाहर हो जाएंगे। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की 2 रुकनी बेंच ने आज पूरे सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए सिग्नल बेंच की इसको मंसूख कर दिया है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती इम्तिहानात का नतीजा 1 जून 2020 को जारी किया गया था। रिजल्ट में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 77.11% और OBC के लिए कट ऑफ 66.73% टीचर थे। टीचर भर्ती के अमल से मुतालिक ये इल्जाम आयद किया गया था कि 19,000 ओहदों पर रिजर्वेशन के उसूलों पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। इल्जाम आयद किया गया था कि दीगर पसमानदा तबके को 27% की जगह महज 3.86% का रिजर्वेशन दिया गया था। बहरहाल रिकॉर्ड्स और डिबल बेंच ने इस हुक्म को रद्द करते हुए हुकूमत रिजर्वेशन एक्ट 1994 की दफा 6(3) और बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 पर अमल करे। अदालत ने 3 माह के अंदर नई लिस्ट रिजर्वेशन के उसूलों पर अमल करते हुए हुकूमत से देने के लिए कहा है। साथ ही ATRE इम्तिहान को अहलियत इम्तिहान माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए ये इंतखाबात बहुत ही अहम है क्योंकि आखिरी बार वहां असेंबली इंतखाबात 2014 में हुआ था। इस वक्त जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में इसे मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता बना दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने कई बार कहा है कि हालात बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। यही वजह है कि जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने अब तक रियासत का दर्जा न दिए जाने पर इजहार फिक्र का इजहार किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों से कांग्रेस लगातार मुतालबा कर रही कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और असेंबली इंतखाबात कराए जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब भी मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने का इंतजार है। ये बयान जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए उठाए गए हालिया अक़दाम ने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात का दायरा बढ़ा दिया है। ऐसा होने से कानूनी तौर पर मुंतखब रियासती हुकूमत की ताकत मजाक बनकर रह गई है। इस दरमियान कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने पर अवाम से अपील की है कि वो शिकस्त फाश कर दे। कांग्रेस ने अपने नाइंसाफी हैंडल पर लिखा है कि जम्मू एक्स ऑफिशियल और कश्मीर और हरियाणा में जमहूरियत के त्यौहार का ऐलान हमें साथ मिलकर नाइंसाफी को शिकस्त देनी है, आइन और जमहूरियत की हिफाजत करनी है। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस रियासत में 1 अक्टूबर को सभी 90 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जुमा के रोज इलेक्शन कमीशन ने इस ताल्लुक से तफसीली जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर और राजीव कुमार ने बताया है कि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी, यानी नतायज 4 अक्टूबर को बरामद हो जाएंगे। इस दरमियान कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा है कि असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हरियाणा का इंतजार पूरा हो जाएगा। यहाँ कांग्रेस की हुकूमत आ रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत की विदाई का दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर को पहले पहर में बीजेपी की विदाई पर अवाम को मोहर लग जाएगी। अवाम के मेरिट से धोखा देकर बनी बीजेपी की हुकूमत ने शिकवनी के चौसर की तरह फांस कर हरियाणा के चौतरफ को चौपट कर दिया है। इस पोस्ट में रणदीप ने लिखा है कि इंजन ने एक तरफ हरियाणा के किसानों को अपने खेत खलियान छोड़कर बार बार इंसाफ की अपील के लिए दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने को मजबूर कर दिया और दूसरी तरफ लाठी डंडे कील कांटे से मजीद अपने सारे सख्त निजाम को झोंक कर हर दिन उनकी आवाज दबाने, तहरीक को नुकसान पहुंचाने और साजिशें तैयार करने में पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन जिनका DNA ही किसान मुखालिफ है, उन्होंने किसानों को शहादत के बाद भी MSP पर स्कीम का अग्निपथ धोखा नहीं दिया था। सरजेवाला ने तस्करा भी किया है कि उन्होंने लिखा कि हरियाणा के नौजवानों से फौज में जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी के साथ JJP को भी हरियाणा की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
انہوں نے کہا ہے کہ پرچی اور خرچی بی جے پی حکومت نے بھرتی کے نام پر نوجوانوں کو صرف دھوکہ دیا ہے اور خواب اگاہی کی ہے۔ جو ہریانہ خوشحالی کی پہچان رہا، اسے بی جے پی کی حکومت نے جرائم پیشوں کا اڈا بنا دیا۔ اکثر مجرمانہ واقعات ہریانہ کے ہر علاقے سے سرخیاں بنتی رہی ہے۔ آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے بہتر امکانات کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے ہریانہ کی عوام نے اب بی جے پی کے پردے کا فاش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ خوشحالی اور ترقی کے راستے پر لے کر جانے کو تیار ہے۔ یکم میں آخری وہ لکھتے ہیں کہ اکتوبر کو ووٹنگ اور 4 اکتوبر کو نتیجوں کا انتظار ہے۔ اب کی بار ہریانہ میں آ رہی ہے پھر سے کانگریس کی سرکار۔ راجستھان کے ادے پور شہر میں 10ویں درجے کے 2 طالب علموں کی آپسی لڑائی نے تشدد کی شکل اختیار کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم نے کسی بات پر دوسرے طالب علم کو چاقو مار دیا، جس سے وہ سنگین طور پر زخمی ہو گیا۔ حملہ آور طالب علم موقع سے فرار ہو گیا اور زخمی طالب علم کو اسکول میں موجود دیگر طلبہ اور اساتذہ کی مدد سے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ زخمی طلبہ کی حالت کافی سنگین بتائی گئی ہے اور اس حادثے کے بعد شہر میں کئی مقامات پر آہستگی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں پولیس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ زخمی طلبہ علم ہندو ہے، جس کا علاج ضلع اسپتال کے ICU میں ہو رہا ہے۔ حملہ آور طالب علم کی اقلیتی طبقے سے ہونے کی خبر سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہندو تنظیمیں فعال ہو گئی ہے۔ ہندو تنظیموں کے کارکنان اور اس کے علاوہ شہر کے مدھوبن علاقے میں جمع ہوئے اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوتوا بریگیڈ کے لوگوں نے قصوروار طالب علم کے گھر پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کیا۔ ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ امیش اوجھا کا کہنا ہے کہ زخمی طالب علم کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ اس حادثے نے علاقے میں ماحول کو کافی کشیدہ کر دیا ہے۔ ناراض بھیڑ نے ایک گیراج میں کھڑی 3-4 گاڑیوں میں آگ لگا دی اور پتھراؤ بھی کیا ہے۔ ادے پور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ یوگیش گوئل کا کہنا ہے کہ نظام قانون برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں اضافی پولیس فورس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ حالات بے قابو نہ ہو، اسی لیے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ واقعہ شہر کے سورج پل تھانہ حلقے کا ہے۔ یہاں پر بھٹیانی چوہٹا واقع سرکاری اسکول کے 10ویں جماعت کے 2 طالب علم میں کسی بات کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک طالب علم نے دوسرے کو چاقو مار کر کافی زخمی کر دیا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد ہی ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ شہر میں لوگوں نے بازار بند کروا دیے ہیں اور جگہ جگہ ٹائر جلا کر مظاہرہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تشدد والے حالات کو دیکھ کر سبھی بازار بند کر دیے گئے۔ ہینڈبرگ کی رپورٹ کے بعد سیبی چیئرپرسن میں کھڑی دکھائی دے گئی ہے۔ اب انگریزی اخبار بزنس اسٹینڈرڈ کی ایک رپورٹ نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس رپورٹ میں اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سیبی چیف نے سیبی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے ذریعے سے مالی منافع حاصل کیا ہے۔ اس معاملے میں کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ان پر شدید حملہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سیبی چیف پر مزید ایک انتہائی سنگین الزام ہے، جسے حال ہی میں بزنس اسٹینڈرڈز میں شائع کیا گیا تھا۔ یہ رد عمل جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ظاہر کیا۔ انہوں نے اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ سیبی کی 2008 کی پالیسی اس کے افسران کو فائدے کا عہدہ حاصل کروانے یا پھر دیگر پروفیشنل سرگرمیوں سے تنخواہ یا پروفیشنل فیس لینے سے روکتی ہے۔ موجودہ سیبی چیف نے 2017 میں ریگولیٹری جوائن کیا تھا، جو مارچ 2022 میں انہیں اس کے اعلیٰ عہدے پر مقرر کیا گیا۔ عوامی دستاویزات کے مطابق ان 7 سالوں میں ان کی کنسلٹنٹ فرم اور پرائیویٹ لمیٹڈ آمدنی 3.71 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ اس فرم میں بج کی 99% شراکت داری ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کانگریس لیڈر نے لکھا ہے کہ انہوں نے کنسلٹنٹی فرمز کے بارے میں سیبی کو بتایا ہے اور ان کے شوہر نے سبکدوشی ہونے کے بعد یونیلیور 2019 میں اس سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن مارچ 2024 کے ختم ہونے والی مالی سال میں کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق سیبی چیئرپرسن کے پاس اب بھی کنسلنگ فرم کے شیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ غالباً فرم سے ہونے والے منافع میں حصے دار تھے، جو کہ سیبی کے 2008 کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ اس سے قبل جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر ہی اڈانی مہا گھوٹالے سے متعلق ایک طویل پوسٹ ڈال کر کچھ اہم باتیں سامنے رکھی ہے۔ اڈانی پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ مہا گھوٹالے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جانچ کا مطالبہ ہینڈبرگ ریسرچ کی رپورٹ میں انکشافات دیکھے گئے ہیں۔ اڈانی گروپ سے جڑی بے ضابطگیاں اور غلط کام سیاسی معیشت کے ہر پہلو سے جڑی ہوئی ہے۔ ہماری سیریز میں ہم اڈانی کے 100 سالوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس پوسٹ میں جے رام رمیش نے مبینہ اڈانی گھوٹالے کے کچھ اہم باتیں اور اس سے جڑے کچھ واقعات بھی پیش کیے تھے، جو کچھ اس طرح ہے۔
ایئرپورٹس، بندرگاہ، سیمنٹ اور دیگر اہم شعبوں میں اڈانی کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے ہندوستان کی جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال، ہندوستان کے وقار کو طاق پر رکھ کر پڑوس میں اڈانی انٹرپرائزز کی ضرورتوں کے لیے ہندوستان کی خارجہ پالیسی اور اس کے مفادات کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات کو ایک ہی کمپنی اڈانی کو سونپ دیا ہے، کوئلہ اور بجلی سامانوں پر خطیر رقم خرچ کرنا جس سے نہ صرف منی لانڈرنگ اور بے تحاشا منافع کو فروغ دیا بلکہ عام لوگوں کی بجلی کے بلوں میں بھی کافی اضافہ کر دیا ہے۔ اڈانی گروپ کو عوامی جائیدادوں پر بے قاعدگی کے ساتھ لیز کی توسیع اور عوامی سیکٹر کے بینکوں خاص طور پر ایس بی آئی کے ذریعے اہم پروجیکٹ کو قرض فراہم کرنے میں حیرت انگیز جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس میں منادر میں اڈانی کاپر اور پلانٹ، نوی ممبئی میں ایئرپورٹ اور یو پی ایکسپریس وے پروجیکٹ شامل ہیں۔ اس پوسٹ کے آخر میں جے رام رمیش نے لکھا ہے کہ اوپر جتنے بھی معاملے ہیں ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ ہینڈبرگ کے الزامات میں نہیں ہے۔ اس کے الزامات کیپٹل مارکیٹ سے متعلق معاملوں تک ہی محدود ہے۔ اسٹاک ہیرا پھیری، اکاؤنٹنگ میں دھوکہ دہی اور ریگولیٹری ایجنسیوں میں مفادات کا تصادم۔ ہینڈبرگ کے انکشافات تو محض برف کی پہاڑ کی چوٹی کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ مواد اور اس کے مہا گھوٹالے کی پوری طرح سے جانچ اور انکشافات صرف ایک جے پی سی ہی کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں پیدا مشکل حالات سے نمٹنے کی کوشش وہاں کے عبوری حکومت کر رہی ہے، لیکن اقلیتوں پر مظالم کی کئی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اس درمیان ہندوستان وزیر اعظم نریندر مودی نے فون پر محمد یونس سے بات کی ہے۔ محمد یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہے، جن میں پی ایم مودی نے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ کی جانکاری دی ہے۔ پی ایم مودی نے اپنے پوسٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بات کر ملک کی جمہوریت، استحکام اور ترقی کے لیے ہندوستان کی حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پروفیسر محمد یونس کا ٹیلی فون آیا، ان میں موجودہ صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ ایک جمہوری، مستحکم، پرامن اور ترقی پسند بنگلہ دیش کے لیے ہندوستان کی حمایت کا میں نے اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہزاروں ہندو اور تمام اقلیتوں کے تحفظ کا بھروسہ دلایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں جون سے جاری ریزرویشن مخالف تحریک کے سبب شیخ حسینہ کو وزیر اعظم عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ 5 اگست کو ان کے استعفیٰ کے بعد فوج نے قیادت سنبھالی اور عبوری حکومت تشکیل دی ہے۔ پروفیسر محمد یونس کو عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملوں کی خبر کے درمیان محمد یونس گزشتہ دنوں ڈھاکہ کے سب سے بڑے ڈھاکیشوری مندر پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں ہندو تنظیموں کے ذمہ داران سے بات کی، انہوں نے سیکیورٹی کا بھروسہ دلایا ہے۔ تب انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ملک میں سب کے یکساں حقوق ہیں اور کسی کو کسی کے ساتھ تفریق آمیز رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کو لے کر سرگرمیاں عروج پر رہی ہے، جن میں سے کملا ہیرس صدارتی امیدوار بنی ہیں۔ تب سے حالات انتہائی دلچسپ ہو گئے ہیں۔ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو زبردست ٹکر دے رہی ہے، جس سے سابق امریکی صدر کافی پریشان بھی ہے۔ وہ لگاتار کملا ہیرس سے حملہ ور رخ اختیار کر رہے اور ان کے نئے اپنی ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تازہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کملا ہیرس کا احترام نہیں کرتے اور ہیرس انفرادی حملوں کی حقدار ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جہاں انفرادی حملوں کی بات ہے، میں کملا ہیرس سے بہت ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کملا ہیرس نے ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے دل میں کملا ہیرس کا بہت احترام نہیں تھا، لیکن پیرس کی دانشمندی پر سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک خوفناک صدر ہوں گی۔ اس درمیان ایک سویرے میں ٹرمپ کے مقابلے ہیرس آگے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ دراصل ایک غیر جانبدار کک پولیٹیکل رپورٹ کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ہیرس 7 میں سے 5 ریاستوں میں ٹرمپ سے آگے نکل چکے ہیں۔ ایروزنا، مشیگن، ونسکان، شمالی کوریا اور پنسلوانیا میں ٹرمپ پیچھے ہے، جو نومبر کے انتخابی نتائج کو بدل سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔